बात कब तक छुप सकती थी? जब अली इससे पासवर्ड्स कर रहा था तो चीख रहा था। मरियम नफी में सिर हिलाए रो जा रही थी। अम्मी और भाभी मुंह पर हाथ रखे सुन रही थी। अम्मी बार बार नफी में सिर हिलाती। मैंने तो कभी बेवजह इनको नहीं पिलाया। नहीं, मेरी औलाद ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलते हुए ठह गई थी। इनको कितना देखकर भाभी चीखी थी। वो दोनों अम्मी के पास भागे थे। मरियम, मेरी मरियम ऐसी नहीं नहीं है। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो इनका हाथ थामे रोई जा रही बोल रही थी। आने वाले दिनों में मरियम के लिए मुश्किलात पड़ती गई। अब्बू इसे देखकर चेहरा पीट देते। अम्मी रोने लग जाती। अली की इसे कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ था। इसने सोचा कि वो अब्बू से जाके बात करे, इसे अपना एतबार दिलाए। अगर कभी माँ बाप का एतबार टूटने लगे तो अपनी सच्चाई से इनका एतबार फिर से जीत लेना चाहिए। मरियम ने एक बार फिर खुद को याद दिलाया था। अभी तक ये बात इनके घर की चार दीवारी में ही थी। जब वो अब्बू के पास गई तो उन्होंने इसे देख के चेहरे का रुख फेर लिया। इसका हौसला फिर से टूटने लगा। इन चंद दिनों ने इससे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। हर रोज यही सोचती, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। और अगला दिन शुरू होते ही मालूम होता कि नहीं, आज का तो कल उससे ज्यादा बुरा वाला है। घर का हर फर्द इसे देख कर यूं रुख बदलता जैसे किसी चीज को देख लिया हो, किसी बड़ी चीज को देख लिया हो। वो आप तो मेरा एतबार करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं इतनी बुरी हो सकती हूँ? आप बताएं, क्या मैं ऐसी हो सकती हूँ? मुझे मुझे किसी ने फंसाया है। सबको तुम बेतबार है, कोई बेतबारी नहीं है। तुम ये परेशानी ना लो, जाओ अपने कमरे में। वो धीमी लहजे में बोलते इसी तरह चेहरा मोड़े हुए थे। मरियम का दिल चाहा आगे बढ़कर उनकी गोद में सर रखकर अपना सारा दर्द बहा दे, लेकिन आज इन तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। खुद को सीधी बाहर ले आई थी। नमी तो आंखों में यूं आन समाई थी जैसे अब इसका अपना घर हो, और अब जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अम्मी भी कभी कभार बेदिली से सही हो गया इससे बात कर लेती थी। कभी वो इसके साथ बैठकर प्यार करती रहती, कभी इसका चर्चा होती, कभी इस ज्यादा खुद को तसलियां देती। सब ठीक हो जाएगा, तो ये झूठ है, एक दिन बेनकाब हो जाएगा। तुम परेशान ना हो मेरा बच्चा, रो मत। मगर तसल्ली के ये दो हर दिनों में थे, इन दिनों में थे। फिर अम्मी का रवैया भी बदलता गया। भाभी तो जैसे थी ही नहीं। एक बार इसने भतीजा से बात करनी चाहिए, वो तरस गई थी किसी से बात करने को, मगर आओ पप्पू खेलें। खुद को हौसला देती भतीजा के रूम में से खेलने आ गई, लेकिन कोई बच्चा सही मगर बात तो करता है इससे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर आखिर बड़े भाई ने गया संभाल कर बोलने का फैसला किया। आप हमारी फूफो हैं, हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन मम्मा ने आपसे बात करने को मना किया है। इन्होंने कहा आप अच्छी नहीं है। वो बच्चे थे, इन्होंने सच बोल दिया था। मरियम तीखा चेहरा लिए इन्हें देखती रही। इसे कोई जवाब ही नहीं समझ आया। न अपने डिफेंस में इन बच्चों से क्या कहे। वो जो इनसे खेलने को फर्श पर इनके साथ बैठी थी, उनके लिए वहां से उठना, इसके लिए वहां से उठना मुश्किल था। वो दोनों हाथ जमीन पर टिकाए आस्ते से ऊपर को होकर उठी थी, और फिर इसी तरह आहिस्ते से चलती अपने कमरे में आ गई थी। वो दिन ब दिन टूटती जा रही थी। अब्बू हर 2 दिन बाद हाशिर को कॉल करके पूछते कि केस का क्या बना, कुछ मिला जो मरियम को बेगुनाह साबित करे। और नफी में जवाब सुनकर वो फिर कितने घंटों खामोश रहते। मरियम को उम्मीद की बातें कि हाशिर से वो बात करते हैं और जवाब में क्या मिलता है इसे मालूम था। अगर इसका शौहर इस कदर ताकतवर न होता तो अब वो जेल में होती और बेगुनाही के लिए भी भाग दौड़ कर रही होती। केस वाज़ेह था, हर सबूत इसके खिलाफ जाता था। शुरू में जो घर वालों को यकीन था कि इसे फंसाया गया है, तो बेगुनाह साबित होगी। हर गुजरते दिन के साथ यकीन टूटता जा रहा था, और जैसे यकीन टूट रहा था वो फिर टूट रही थी। इनका रवैया दिल दुखाने वाला होता जा रहा था। एक दिन अम्मी ने इसे हाशिर की कॉल का बताने लगी तो वो रो पड़ी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे, मुझे किसी ने फंसाया है। बीवी किसी के पास इतना फालतू वक्त होता है कि जाए दूसरों के लिए ऐसी परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट करे। आखिर कहीं तो वो तनाव हर तरफ से तुम्हारे के खिलाफ से हो सकता है तुम ही हमें अब तक बेवकूफ बनाती आ रही हो। वो घर के बाकी लोगों की जुबान बोल रही थी, उस वजह से इसके खिलाफ निकले थे। सबूतों पर ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए थे। जरूरी तो नहीं कि वो बेगुनाह ही होती। मरियम इन सब की रवैये इतनी जल्दी बदलने पर हैरान थी।
ان گھر والوں کی محبت، اس گھر والوں کی محبت کا فخر تھا. وہ سب ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. وہ تو ایک محبت بھرا گھرانہ تھا. تو محبت بھی ایک ہی مانند ثابت ہو رہی تھی. ہر گزرتے وقت کے ساتھ جگہ چھوڑے جا رہی تھی. کیا واقعی اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ اپنے خونی رشتوں کو یوں مشکل وقت میں چھوڑ دیا جائے؟ مریم ہر لمحے خود سے سوال و جواب میں مصروف رہتی. آپ ہی آتی تو امی کے پاس بیٹھی رہتی، اور امی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے نہ ہی کسی مہمان کے سامنے. وہ اپنے گھر میں اچھوت بن چکی تھی. کبھی کبھی اسے لگتا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے. جب نیند سے اٹھے گی تو ہر چیز رک کو پہلے کی طرح ہوگی. جیسے یہ برا خواب تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. ان برے دنوں میں اس کا رزلٹ بھی بس خوشگوار جھونکا تھا. ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی پیٹ کے سائڈ دراز پر خاکی لفافہ رکھا تھا. اس نے الٹ پلٹ کے دیکھا، کوئی مہر یا پتہ درج نہیں تھا. اس نے کھول کر دیکھا تو اس کا MSc کیمسٹری کا رزلٹ کارڈ تھا. وہ تو بھول ہی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی پوزیشن تھی. پتہ نہیں اب وہ خود لے کر آئے تھے، اس کا رزلٹ کی خاشی نے بھیجا تھا. تو بہت دیر خوشی سے انہیں رزلٹ کو دیکھتے ہی اس کی زندگی کی جمع بوندی تھی. وہ اس کی زندگی سے وقت کتابوں میں گزرتا. نے اس کا امان نامہ تھا. اگر کوئی غور کرتا تو پتہ چلتا ہے کہ ان کاموں کے ساتھ پڑھائی میں شاندار کامیابی ناممکن ہوتی ہے. اگر جو ان کاموں میں ملوث ہوتی تو کیا وہ گولڈ میڈل ون کر سکتی تھی؟ گولڈ میڈل لینا کوئی آسان کام تو نہیں. طالب علم تو جی جان لگا دیتے ہیں تب جا کر حاصل ہوتا ہے. بہت دیر سے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی، اپنی وارڈروب میں اپنی چھوٹی دراز کو کھولا. وہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتی تھی، اس کے ڈاکومنٹ، اس کا حاصل وصول، اس کی فائلز وہاں نکالنی. وہ پھر ایک ہی کر کے اپنی ساری ڈگریوں کو دیکھتی گئی اور پھر فائل میں رکھ دیتی. بہت سے شارٹ کورسز کے ڈپلوما سرٹیفکیٹس تھے. سب سے اوپر اپنا رزلٹ کارڈ تھا. خوشی سے بھاگ کر گھر والوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. گھر میں سے کوئی فرد اس کے کمرے میں اسے رکھ گیا تھا. اب نہ اس کے پاس موبائل تھا نہ ہی لیپ ٹاپ. باہر کی دنیا سے تو اس کا رابطہ کب کا کٹ چکا تھا. عاشق سے بھی بات نہیں ہوئی اور مریم کے دل میں شکوہ. وہ چاہتا تو اس کے ابو کے نمبر سے رابطہ کرتا. مستم حال احوال کے پوچھ لیتا. جب نینا اور ناز حوصل واپس آئے ہوں گی تو انہوں نے لوگوں کو کیوں کہا ہوگا؟ لوگوں نے انہیں کیا کہا ہوگا؟ ایسے کئی سوال تھے جو اس کے دماغ میں ادھم مچائے رکھتے. اور پھر سب سے بڑا دن وہ تھا جب آپ ہی روتی ہوئی وہاں آ گئی تھی. ان کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی. مریم نے کمرے کا دروازہ ہلکا کھول دیا تو آواز واضح طور پہ اندر آنے لگی. وہ کہتے ہیں میری طرف سے طلاق ہے سمجھو. مجھے کیا پتا کہ تمہاری بہن ایسی ہے، تم بھی ایسی ہی ہوگی. اب بہت بیوقوف بنا لیا. بچے بھی لے لیے امی. ان کی دردناک آہ بلند ہوئی. وہ کہتے ہیں اماں کو باپ کو چھوڑ دو، انہیں کسی رشتہ ختم کر دو تو بساؤں گا، ورنہ بچوں کو بھی بھول جاؤ. وہ بولتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی. اب ان کے ساتھ امی کی آواز بھی تھی. امی کا تو وہ حال تھا کہ بس ذرا سا بہانہ ملے اور وہ جی بھر کے ہوئے. اب وہ رو کر نہیں تھکتی تھی. ان کا گھر بکھر گیا تھا، انہیں کیسے صبر آتا. وہی ہے فساد کی جڑ، بیکار بھی کیس تھے. اس کی وجہ سے پورے خاندان میں بدنام ہو گئے ہیں. ابھی آپ نے بھائی کو بتایا؟ ارے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. میرا دماغ خراب تھا کہ کیا میں اپنی بہن کے کرتوت اپنے منہ سے ان کو بتاتی. وہ اس سے سچی چھپائی. یہ بات ہمارے گھر تک تھی، ہمارے خاندان اور آپ کے سسرال تک کیسے پہنچی؟ اس کا سوال اپنی جگہ. وہاں کھڑی بھابھی چپکے سے وہاں سے نکل آئی تھی. انہوں نے تو صرف اپنی ماں بہنوں کو بتایا تھا بس. بھابھی نے بھابھی کو زیادہ دیکھ لیا. آپ کی بہنوں نے سارے خاندان کو بتایا ہے. بس فیضے میں امی کو دیکھ کر بولی. انہیں نے مٹھیاں بیچ لی. زندگی بہن کم مشکل تھی کہ بھابھی نے نیا عذاب پیدا کر دیا تھا. مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا. آج ہی نے اتنا کافی تھا. ابو نے آپی کی سانس ان کے شوہر کو بلایا تھا. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. وہ ان کا وہی مطالبہ تھا. نہ وہ آپ سے تعلق ختم کر کے آئے کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس بدنامی کے توق کو گلے میں ڈال دے. پھر فیصلہ تو وہی ہونا تھا. بیٹی کی گھر کو کون اتارنا پسند کرتا. امی رو رہی تھی، نہ جانے کب ہے بیٹی کا منہ دیکھنا نصیب ہو. علی کی آنکھیں نم تھی اور وہ شکست خوردہ سے تھے. اور دل میں ایسی تکلیف تھی کہ آج ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، صرف تمہاری وجہ سے. صرف تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان بکھر رہ گیا ہے. امی اسے مار رہی تھی، وہ چپ چاپ مار کھا رہی تھی. اسے معلوم تھا ہمیں بہت تکلیف میں تھی.
اپنا غصہ اس پہ نکالنا چاہ رہی تھی، ورنہ تو اسے کبھی بچپن میں بھی مار نہیں پڑی تھی. وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی. جب سے اسلام آباد پڑھنے گئی تھی امی اور زیادہ لاڈ اٹھانے لگی تھی. ہاں وہ بہت تکلیف میں تھی، اس لیے اسے مار رہی تھی. امی میں نے نہیں کیا، وہ بنا آواز بس یہی جملے دہراتی رہی. مجھے کیا معلوم تھا بیٹی نے ہی گن پیدا کیا، آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ہر جملے کے ساتھ تکلیف بڑھتی رہتی اور تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تو کبھی بنا وجہ تمہیں دودھ نہیں پلایا تھا کہ تاکہ میں نے اور آپ نہیں پوچھیے کیا کیا تو وہ میرے دل پر روز آتے چلتے ہیں. وہ اونچا لمبا مرد روز مجھ سے پھیرے روتا رہتا، وہ ہر روز جو کر سوتا ہے. تمہیں اندازہ ہے وہ کیا برداشت کر رہا ہے؟ انڈی وہ کب سے نہیں ہنسا. میری بیٹی چلی گئی کیونکہ تم گھر کا گند آؤ، ماں بھائی کے دشمن ہو، پوری خاندان کو ہلا کے رکھ دیا. مارتے مارتے امی گئی. مریم کا دیر درد سے اٹھا جا رہا تھا. مریم امی میں نے نہیں کیا. میں کیوں کروں گی؟ ایسے نہیں ہو، آپ کو پتا ہے میں ایسی نہیں ہوں. وہ روتے ہوئے بول رہی تھی. امی نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر باہر آ گئی تھی. اب تو ابو کاشف کو کال نہیں کرتے، وہ خود ہی کچھ دن چھوڑ گئے گے کہ اس کے بارے میں معلومات دیتا کہ آج یہاں سرچ کیا وہاں کیا. یہ ثبوت ملا اور رزلٹ ہر بار کی طرح ایک ہی ثبوت. مریم عالم کو گناہ گار ثابت کرتا تھا. وہ اس طرح یقین کرتے کرتے تھک گئے تھے کہیں تو کچھ ایسا ہوتا جسے بے گناہ ثابت کرتا. وہ یقیناً مجرم کی ہر بات شفاف تھی. انہوں نے اسی طرح سے کھانا نہیں دیا تھا، ورنہ امی نے اسے کل سے کھانا نہیں دیا تھا، ورنہ اسے کمرے میں آ کر دے جاتی تھی. مریم سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو سکتی تھی. وہ نڈھال سے کچن میں رہی. امی اور بھابھی تو بہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی. باہر پر دونوں نے مڑ کر دیکھا. بھابھی نے چہرہ واپس موڑ لیا. امی نے برہمی سے اسے دیکھا. جی امی، آپ نے مجھے کل رات کو کھانے کو نہیں دیا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں دیا، مجھے بھوک لگ گئی تھی. اور ڈرتے ہوئے آج تک اسے بولی، تم چلو اپنے کمرے میں لے کر آتی ہوں. امی میں جھوٹ نہیں ہوں کہ بیٹی ہوں. آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کی نگاہ میں مجرم صحیح مگر اولاد تو ہوں. وہ یہ امی سے نہیں کہہ سکتی تھی. واپس پلٹتے لیے کہے جا رہی تھی. اس گھر کے ہر پد کا رویہ اس کے دل میں مزید کانٹے چھپا دیتا. تھوڑی دیر بعد امی نے 4 سلائس اور فرائیڈ انڈے دے کر دی تھی. وہ کہنا چاہتی تھی امی بھوک سزا لگی ہے، مگر امی کے خوف سے خاموش رہی. پھر سے غصہ نہ شروع کر گئے. امی وہ دروازے پر تھی جب وہ پکار اٹھی. جی لنچ کو بننے میں کتنا ٹائم ہے؟ مجھے دیر چاہیے گا. اس کے لیتے ہوئے بے یقینی تھی. ہاں تمہاری ذاتی خدمت گار لگی ہو، لے جاؤں گی، تلخی سے کہتی پلٹ گئی. پھر امی اسے کھانا دینا بھول گئی تھی اور بولنے لگی تھی، اور اسے باہر نکلنے پر اس کے باہر نکلنے پر سختی سے ہونا تھا. وہ اگر گھر صبح کا ناشتہ کرتی تو اسے لنچ اور ڈنر نہیں ملتا. اگر لنچ ملتا تو رات اور صبح کا کھانا نہیں. وہ پورے دنوں وقت کا کھانا لگتا امی دے جاتی. وہ کسی قیدی کی جیسے زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ وہ تکلیف میں تھی، ورنہ وہ درد سے زندگی تو انہوں نے انہیں طرح دیواریں گزاری تھی. وقت بدلا تھا، رویہ بھی بدلا تھا، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی تھیں، مگر اسے وہ محبت بھرا وقت نہیں بھولتا تھا. وہ بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی. یہی یادیں اسے ہمت دلاتی تھیں. ایک دن صرف ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پرانی روٹین پر آ جائے گی. وہ سب اسے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے اب اسے تکلیف دیتے تھے، مگر اس کے خونی رشتے تھے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. ان طرح دیوار سے باہر کی زندگی تو اس نے کبھی پسند نہیں کی تھی. اس لیے تو 2 دن کی بھی چھٹی ملنے پر وہ گھر بھاگ آتی تھی. اسے یقین تھا سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہر گزرتا دن پہلے والی سے مزید بدتر ہوتا جا رہا تھا. وہ ہر تکلیف کو آخری حد تک تکلیف سمجھتی تھی، مگر ہر بار غیر ثابت ہوتی. ہر نئی تکلیف پہلے سے بڑھ کر دل کو ہلا کر رکھ دیتی. اس کی ساس کو فون کرو، کہو کہ وہ رخصتی کریں. اب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. لاؤنج میں ہونے والی باتیں صاف اس کے کمرے میں آتی تھیں. مریم نے کتاب سے نظریں ہٹائی اور پھر اسے بند کر دیا تھا. اسے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ابو کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. پتہ نہیں کرتے بھی ہیں کہ نہیں. امی آرزگی سے بولی. عالم میں اسے جب کھانا نہیں دیتی تو اب نہیں مانگتی ہوں. امی کی نم آواز سنائی دی تھی. میں جانتی ہوں بھوک کی کچی ہے، میں نے سوچا 2 وقت کا کھانا نہیں دوں گی تو مر جائے گی. ان کی سسکیاں بن گئی تھیں. پھر جب اسی کمرے میں جاتی ہوں تو اسے صورت دیکھ کے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. میری تو سب سے لاڈلی اولاد تھی،
कैसे बिगड़ गई। तरस आ जाता है। क्या करूं, माँ होना औलाद का गुनाह समेत प्यारी है। इसके गुनाह बहुत भारी है आलम। यकीन करें मेरे कंधे इसका बोझ नहीं उठा पा रहे। मरियम के आंसू बहने लगे थे। मैं क्या करूं, इन दिल को चैन नहीं आता। मैं क्या करूं। वो शोहर के कंधे पर सर रखे रोए जा रही थी। इनके अबू ने खुद को संभाला। इसे भूख की सजा ना दिया करो, बुरे अमाल से ही मगर बेटी, अब संभाल लो खुद को। फिर इसकी सास को फोन करो। कहो 6 माह होने को आए हैं आप लोगों ने, तो इसके पेपर्स के बाद 1 माह का कहा था और रुखसती करें। हाशिर ने घर वालों को नहीं बताया होगा। आदम उल्टा मुझे ही ना पड़ जाए वो। नहीं, मुझे उम्मीद है हाशिर ने कुछ नहीं कहा होगा, पर हाशिर सारे केस को देख रहा है। इसे तलाक भेजनी होती तब तक भेज चुका होता। वो बड़ी सही, मगर वो इसे फंसाएगा। अम्बू के लहजे में उम्मीद थी। फिर उसकी अम्मी ने इसे सास को कॉल की। पिछले 6 माह के सवाल हासिल के इसके ससुराल में किसी ने इसे राब्ता नहीं किया था। इनका जवाब तो वाज़ह था, मगर दिल खुश फहम। कई घंटियों के बाद इसकी सास की आवाज़ सुनाई दी थी। अम्मी ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। सलाम दुआ के बाद अम्मी ने देखते हुए अपना मुद्दा बयान किया तो इन्हें वो शुरू हो गई थी। कैसे बेगैरत लोग हैं आप। अभी भी आपको उम्मीद है कि हम आपकी बेटी को ले जाएंगे। मेरे खानदान के दावे करके गई थी आपकी बेटी, पर मैं इन्हें सच समझ के बैठी थी। नीली बेटे कोई जिंदगी तबाह कर दी इसने, कहीं का नहीं छोड़ा हम। वो अब रोने लग गई थी। वो सरदार है, वो इसकी पग को कैसे मिला किया इसने। दोस्त कितने मिनटों में उठता बैठता है। इसे अंदाजा है कि इसने मेरे सरदार बेटे को किसी से निकाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो जब बैठता है तो इसका सर झुका होता है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अम्मी बेजान सी हुई मोबाइल को देखती रही। अब्बू ने आगे बढ़कर कॉल काट दी। जवाब मिल चुका था। इसके जाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। मरियम ने दरवाजा बंद कर दिया था। इसकी भी आखिरी उम्मीद खत्म थी। हाँ, ये दिन जिंदगी सबसे बुरा का दिन था। ये दिन जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, मगर नहीं, जब तक जिंदगी है वो हर रोज आपको नए तोहफे देगी। आप लेना चाहें या नहीं, इन पर आपका नाम लिखकर इन्हें आपके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। वो दिन 2 दिन ही गुजरे थे कि 2 दिन बचाना अपनी जगह से हट गया था। यानी वो सबसे बुरा दिन नहीं रहा था। बदतरीन दिन तो आज था जब इसे तलाक के कागजात वसूल हुए थे। वो कागजात इससे जाकर वसूल नहीं किए थे, इन्हें अली ने वसूल किया था। या फिर दूसरे इंसान के अगर वो खा जाता है, जरा सा गुस्सा सारे पन्ने खाने निकाल देता है। और इसका अंदाजा तब होता है जब तक गुस्सा उतर चुका होता है। अली ने डाक वसूल की थी। सब लाउंज में बैठे थे और लिफाफे पर लिखा मरियम के नाम कर चुका था, और अब इसने बहन के लिए इश्काकियात नहीं रही थी कि वो इसकी डाक बिना खोले से ही जा कर देता। वो अंदर आते हुए इसे खोलने की भी कोशिश करता रहा, पर जब इसे बाहर निकाल कर देखा तो इसमें तलाक के लफ्ज ने इसके हवास छीन लिए थे। इसने फेंक दिया था। इसने इन्हें पूरा नहीं पढ़ा। वो मरियम के नाम था और इसमें तलाक थी। ये इनके खानदान का पहला वाक़या था। ये सब हादसा पहली मर्तबा ही तो हुए थे इनके खानदान में। अम्मी अब्बू इसकी हालत देखकर खड़े हो गए थे। क्या हुआ? अब्बू ने आगे बढ़ते नीचे गिरे कागजात को उठाना चाहा। अली देख के तेजी से झुका। आपकी बेटी की तलाक आई है, मुबारक हो। खानदान के माथे पर एक और झूमर सज गया है। लिफाफा और कागज उठाए वो तेजी से मुड़ा। वो तो सुनकर उधर ही सोफे पर ढह गए थे। अम्मी अली के पीछे लगी। कहाँ जा रहा था इन कागजात को लिए? कुछ अरसे बाद मरियम ने अपने भाई को अपने घर में दाखिल होते देखा तो वो खुशी से उठकर खड़ी हुई थी, जबकि अली को खार तासरात लिए इसके सिर में जा पहुंचा था। मुबारक हो, तुम जो चाहती थी हो गया। उससे जुड़े किसी शख्स को सिर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। वो इसका प्यारा भाई, इसका साथी, आंखों में खून लिए इसके सिर पर सवार था। फिर अली ने इसकी गर्दन पकड़ ली थी। अम्मी बुकलाकर आगे बढ़ी थी, जबकि अली पूरा जोर लगाए इसका गला दबाए जा रहा था। उन्हीं की बुलंद बाला चीखों ने घर सर पे उठा लिया था। मत मत अली, ना करो, मर जाएगी ये। मैंने भी यही चाहता हूँ कि वो मर जाए। अली इनसे ज्यादा ऊंची आवाज में चीखा था। मरियम की सांसें बंद होने लगी थी। इसकी आंखें फैलती जा रही थी। मम्मी की चीखों को सुनकर भाभी हाँफती ही वहां पहुंची थी। अली, अबू अबू वहां सोफे पर गिरे हुए हैं, इन्हें संभालो, इसे छोड़ो। अबू का सुनकर इसका हाथ टिका हुआ था। बस सब तेजी से इसके कमरे से निकले थे।
وہ کھانسے جا رہی تھی، اس کے گردن میں شدید درد ہو رہا تھا اور کھانسنے سے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر جب اس کی حالت سمجھی تو اس نے جلد سے آگے بڑھتے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور لاک لگا دیا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ علی کے ہاتھ سے گرنے والا لفافہ اس کے بیڈ کی پائندی کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور پھر رونے کو بہت کچھ تھا۔ اس کے سگے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی، کیسے یقین آئے کہ جن کے ساتھ ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھایا ہو وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائے۔ حاشر کیوں چھوڑا؟ اس کا بھی قصور نہیں تھا، ہر شخص مجبور تھا، ہر شخص مظلوم تھا، سب عزت سہ رہے تھے، مگر مریم کی عزت زبا تھی کہ اس کے ساتھ تھی جو اتنے بہت سے لوگوں میں نفرت جھیل رہی تھی۔ وہ کہاں سے اتنی ہمت آتی کہ خود کو ان نفرتوں سے پڑنے والے زخموں کی مرہم لگاتی؟ حاشر، آپ کو بھی قصور نہیں، یہ تو ایک دن ہونا تھا سو آج ہوا۔ رو کر جب وہ تھکی تھی تو آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، ان کاغذات کو بنا پڑھے لفافے میں ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پڑھتی ہی نہیں، طلاق تو ہو چکی تھی جس کا اتنا اثر رسوخ تھا کہ سنگین جڑ پر اسے جیل جانے سے بچایا۔ اسے طلاق کے لیے اسے سائن کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً یہ فارمیلٹی وہ خود پوری کر چکا تھا۔ مریم انہیں اٹھائے اپنے دراز کھولنے لگی، پھر رک گئی۔ اسی زندگی کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں تھا، اس کی جگہ وہاں نہیں تھی۔ مریم نے زبان روک کر دروازہ بند کر دیا اور اسے اپنی بک شیلف پر رکھ دیا کہ جب وہاں دیکھوں تو یہ نظر آئے۔ ہاں، ان کے لیے وہی جگہ بہتر تھی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میر حاشر نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ جب ماں باپ بہن بھائی سب اپنا نے اسے چھوڑ دیا تھا تو وہ کیوں نہ چھوڑتا؟ ہر شخص جب تک خود کو آپ سے منسوب رکھتا ہے جب تک آپ کے ساتھ اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرتی ہے، بس ذرا سا گرنے کی دیر ہوتی ہے سب رشتے یوں اور اللہ تعالیٰ کی کرجار کرنے لگتے ہیں جیسے آپ کو نہ ان کے سر نہ آ جائے، آپ کو نہ ان کی سر نہ آ جائے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، اس لیے کسی کے ناراض ہونا ہر شخص کا حق ہے، وہ خود کو اچھے لوگوں سے منسوب رکھے۔ مریم میں ان کاغذات کو تک سوچ جا رہی تھی۔ طلاق متوقع تھی مگر پھر بھی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ شاید دنیا کرتے مگر تم تو نہ کرتے، تم نے بھی مجھے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لفافے کو چکتے پھر سے رونے لگی تھی۔ اب رونا ہی تھا، وہ روتے روتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ہر بار جب بھی ملتا اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ زندگی میں سب اچھا تھا، زندگی تو خوبصورت تھی، یہ بدصورتی کیوں کھولی تھی؟ مریم کو حاشر کے حوالے سے ہر بات پر رونا آ رہا تھا۔ بے بسی تھی، کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، ہر شے برباد ہو چکی تھی، خوشیوں کے محل دھڑام سے پیروں میں آ گئے تھے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ سب کیوں؟ وہ ہر دن نئی مصیبتوں کی عادی ہو چلی تھی، ہر دن نئے طنز، نئے تانے، روز کے تانے داغنے خوراک بن چکے تھے۔ پہلے وہ لیتی کہ نہیں، یہ اس کا حق تھا، سو گھر میں اسے کوئی نہ کوئی ادا کرتے رہتا تھا، مگر نماز پڑھتے لون میں آ گئی تھی۔ اس گھر میں اب بس وہ پودے ہی اس سے اپنے ہمدرد لگتے، ان کے پاس جا کر زندگی کا احساس پھر سے جاگنے لگتا تھا۔ اسے شیشے کی اس بار اپنی بابی لاؤنج میں نظر آ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ میں تصویر تھی، بھابھی بچوں کو بڑھا کر ان کے بیگ سمیت رہی تھی، بچے بیگ اٹھا کر اپنے کمروں میں بھاگ گئے تھے۔ وہ خاموش رہی تھی، یہ سب دیکھ رہی تھی، تبھی وہ بھی ایسے منظر کا حصہ تھی۔ دلونی گیٹ بہت زور سے تھڑتھڑایا گیا تھا، وہ ڈر گئی تھی، بدتمیز اس نے سوچا وہ کھولنے جائے، لیکن بھارے بھاگتی ہوئی آئی تھی، اسے اب خاندان والوں کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا۔ مریم نے ایک طرف رکھے اپنی جوتی پاؤں میں ڈالی، جب تک بابی دروازہ کھول چکی تھی۔ میری کسی طوفان کے مانند اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ ہارتا ہوا ہو رہا تھا۔ مریم کا دل سکڑتے رہ گیا تھا، کہیں آج یہ اسی گردن نہ دبا دے۔ اس کا خوف سے وہیں سے جلدی سے بھاگنا چاہا، تب تک علی کے اندر آ کر اس تک بے نگاہ پڑ چکی تھی۔ اس کے پیچھے ابو ڈھیلے قدموں سے چلتے آ رہے تھے، نہیں، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ تو رو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نملی ہو جاتی اور قدم رکھنے کو زمین میں دکھائی دیتی۔ ابو کی حالت دیکھ کر اپنا ڈر بھول گئی تھی، وہ کیوں اس حال میں تھی؟ علی نے اس کے پاس آنے بغیر ایک نفرت بھری نگاہ اس میں ڈالی تھی، ایک تیزی سے اندر بڑھ گیا تھا، ابھی تو اس کی اڑیت دھاڑتا آیا تھا، بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ مریم اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی،
بھابھی ابو کو سہارا دیے لان میں رکھی کرسیوں کی جانب لی نہیں تھی۔ کھلی فضا ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ابو ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ مریم ان کو دیکھتی سوچنے لگی، آیا ان کے قریب ہو جائے یا نہیں۔ چند لمحے گزرے تھے کہ علی ہاتھ میں گوشت بنانے والا تیز دھار چھری لیے اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا آ رہا تھا۔ مریم تب ابو کو دیکھ رہی تھی۔ امی کی آواز پر دیکھا تو علی کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ مریم نے علی کو اور اس کے ہاتھوں پر چھری کو دیکھا۔ خوف کے مارے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ بھاگنا چاہتی تھی، اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں نہیں مرنا تھا، اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں سے نہیں مرنا تھا۔ وہ غیرت کے نام پر قتل ہونے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں، وہ غلطیانی ہوئی چیخی تھی۔ تب تک علی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ٹکڑے کروں گا تاکہ تم جیسے بہنیں عبرت کا نشان بن جائیں۔ وہ دائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو دبوچے پھر سے چیخ رہا تھا، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ امی علی کو بار بار بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی تھیں۔ وہ اس سے فریاد کر رہی تھی مگر وہ ان کی آواز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مریم نے ابو کی جانب دیکھا، بے بسی سے روتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مریم کو لگا وہ واقعی مرسیکی ہے۔ اس کے ابو، ہاں اسی کے ابو سامنے بیٹھے تھے اور اس کے قدر کا فرمان آ چکا تھا۔ ابو، وہ در سے چلا اٹھی، آج وہ خبیث، وہ سب نمازی کہتے ہیں ابو سے آپ کی بیٹی تو چھپے رستم نکلی۔ عالم صاحب خود بھی یہی کام کرتی تھی یا بس کرواتی تھی؟ وہ حمزہ مجھے کہتا ہے بہن سے کہو اپنی ویڈیو دے مجھے، میں پہلے کہتا تھا وہ آوارہ ہے، وہ تو بازاری نکلی۔ علی تکلیف سے بھرے دل کے ساتھ وہ باتیں دہرا رہا تھا۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ علی، میں نے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ جتنے معصومیت کے ڈھونگ رچاؤ گی، تمہاری حیثیت سب کو پتہ لگ چکی ہے۔ وہ اب پوری وہ جیسی گلا دبا رہا تھا۔ وہ مائیں بھی آپ کی طرح تڑپنے لگ گئی تھی۔ بھابھی ان کو چھوڑ کر اسے چھڑانے آئی تھی۔ وہ امی اور بھابھی کے کاموں میں نہیں آیا تھا۔ پھر علی نے چھری کو اس کے پیٹ کے اندر کرنا چاہا۔ مریم جو تڑپ رہی تھی تو علی کا نشانہ فتح ہو گیا تھا۔ مریم کی بائیں سائڈ سے جلدی سے رگڑ کھا کر کی تھی۔ وہ اس کی نوک ذرا سا اندر گھس گئی تھی۔ مریم کی دوست شیشیں تھی۔ امی، اس کی قمیض خون سے رنگنے لگی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ علی سمجھا اس کی پیٹ میں چھری لگی تھی۔ اس نے اس کے گردن چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ لان میں جلتی لائٹ کی روشنی میں اس کی قمیض پر خون کی نمی دکھائی دی رہی تھی۔ علی نے چھری پرے پھینک دی تھی۔ مریم تکلیف سے روتی اپنی سائڈ کو دونوں ہاتھوں سے دبائی جا رہی تھی۔ امی اور بابے بھی یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے سے دوبارہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے سر گرائے بلند آواز میں رو رہے تھے۔ علی اب دیوار پر جا کے اپنا سر مار رہا تھا۔ وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ امی جو کہ بیٹی کو سنبھالنا چاہتی تھی بیٹے کے پاس بھاگی۔ ہاں، ایک گھر اجڑ چکا تھا۔ ہر شخص بلند آواز میں رو رہا تھا۔ مریم نے خود کو سیدھا کرنا چاہا۔ درد کی ٹیز پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ میں نے اپنی بار سختی سے لبوں کو کھینچ لیا۔ اس نے پھر ہونے سے قدم اٹھاتی آگے کو بڑھی تھی۔ اسے اپنے گھر میں ڈالنا تھا اگر وہ مرنے والی تھی، مگر اس میں گھر میں اپنی واحد جائے پناہ اس کا کمرہ تھا۔ بھابھی اسے قدم اٹھاتا دیکھ کر اسے سہارا دینے کو اس کے پاس آئی تھی۔ مریم نے نفرت سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اسے پہلی بار اس گھر کے لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح بامشکل چلتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا جہاں امی اب علی کو گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ ان کے رونے کی آواز نے اس کی کمر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دروازہ بند کرتے آوازیں مدھم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے جلدی بیڈ کی سائڈ کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی گردن میں درد تھا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سانس نہ لے۔ اور پھر وہ چھری سے لگے زخم کا درد، امی کا اس تک نہ آنا اور ابو کو دور بیٹھ کر اس کا قتل ہوتے دیکھنا، اور سب سے بڑھ کر دوست ایسے بھائی کا یوں جان کے دشمن ہو جانا۔ کس چیز پر ہوتی؟ اپنے جسم کی تکلیف پر یا روح کی تکلیف پر؟ وہ جان گئی تھی آج اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اب اس سے سانسیں کم کرتی تھی۔ تکلیف سے روتے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو زخم سے ہٹا کر اپنے سامنے کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ خون آلودہ تھا۔ امی، میں خوف سے پھر چلا اٹھی تھی۔ امی، میرا خون! امی، ابو آپ آ جائیں، آئے بھی، کوئی تو آؤ، میں مر رہی ہوں، تیرا خون بہ رہا ہے امی۔ اسے اتنا گہرا زخم نہیں آیا تھا اور چھری بھی جسم کے اندر بہت گہری نہیں گئی تھی۔ ایک طرح سے اس کی جلد پر ہی زخم آیا تھا۔ تو خون کا بہاؤ بس کچھ دیر کا تھا۔
وہ اسی طرح ہاتھ رکھی رہتی تو خون بہنا بند ہو جانا تھا، مگر اس نے اپنے زخم دیکھا تھا، اس نے اپنا زخم نہیں دیکھا تھا، اپنا خون دیکھ کر اس کی حواس چل رہے تھے، اسے لگ رہا تھا وہ اب بس مر جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی اور خون بہ رہا تھا، اور پھر ہر درد تکلیف میں موت کا خوف حاوی ہو گیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈر موت کا، ہر ڈر کی بنیاد پانی سے ڈر لگتا ہے، کیوں ڈوب جائیں گے، ڈوب گئے تو پھر مر جائیں گے، نہیں پانی میں نہیں جانا ڈر لگتا ہے، بلندی سے ڈر لگتا ہے، کیوں نیچے گر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہڈیاں بھی نہیں، اور ہم مر جائیں گے، بلندی سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، فلاں جانور سے ڈر لگتا ہے، فلاں کیڑے سے ڈر لگتا ہے، فلاں چیز سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا میں بہت سی قسم کے ڈر ہیں اور ہر ڈر کی بنیاد موت ہے۔ انسان در حقیقت موت سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے چند لمحے بھی رکھ کر اس سے کوئی ڈر خوف پوچھا جائے تو جو بھی بتایا جائے گا وہ اسے بڑا موت کا خوف ہوگا۔ انسان اجل سے موت سے ڈرتا ہے، تو پھر خود پر سو خوف چڑھائے، مگر جب وہ در حقیقت سامنے آ جائے، در حقیقت بن کر سامنے آ جائے تو پتہ چلتا ہے بہادری نام کی ہوتی ہے۔ موت کا خوف تو بہت برا ہے، وہ دراصل بہادر وہی ہوتے ہیں جو اس خوف پر قابو پا جاتے ہیں، جو اس ڈر پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ سب کے بس کی بات کہاں ہوتی ہے؟ یہ سب وہ بھی موت کے خوف کا شکار تھی۔ وہ خوف کے ہمارے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی، کمرے میں پنکھا پہلے سے چل رہا تھا مگر اسے ہوا نہیں مل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہر بات ختم ہوتی جا رہی تھی سوائے اس کے کہ وہ اب چند گھنٹوں میں مر جائے گی۔ اس کا جسم سرد ہوتا جا رہا تھا اور وہ بس اب مر جائے گی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے کھلا تھا۔ مریم نے خوف سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا جسم واضح طور پر کانپ رہا تھا۔ جس کے قدموں کی آواز تھی، اسی کے قدموں کی آواز تھی۔ مریم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا پڑھے؟ کوئی اسم ہو جو اس سے نجات دلائے۔ زندگی تکلیف مگر بے وہ زندگی موت کی خواہش اور تمنا کے باوجود بھی وہ سامنے آ گئے۔ انسان اس سے پرائے کے ہر ممکن راستے سے تلاش کرتا ہے۔ کون؟ کیا موت کا فرشتہ؟ وہ پھر سے آواز کے ساتھ رونے لگ گئی تھی۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ امی کی تنفر بھری آواز اس کے قریب سے آئی تھی۔ وہ ڈر کر اٹھی تھی۔ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ امی کی طرف بڑھایا۔ وہ پکڑ لیتی نہ خوف کم ہو جانا تھا، ایسے حرکتیں کرتے ڈر نہیں لگا تھا، ایسی حرکتیں کرتے ڈر نہیں لگا تھا، نہ ماں باپ کا خوف نہ خدا کا خوف۔ اب تمہیں بڑے خوف آ رہے ہیں۔ ڈالن ہو تم، میرے گھر کے خوشبو کھا گئی، تم خود کیوں نہیں مر جاتی؟ کیوں میرے بیٹے کو اپنا قاتل بنانا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو تمہیں مار کر اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر لے؟ خود کیوں نہیں مر جاتی؟ کیوں اپنے ہی خاندان کی دشمن بن گئی ہو؟ امی روتے ہوئے اسے ملامت کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پھر سے اس کے پہلوں میں آ گیا تھا۔ امی اس کے لیے نہیں آئی تھی، فرق کا نظر ایسا تھا کہ اسے بندھی پٹی پھر انسان کو اوزار سے بے نیاز کر دیتی۔ امی کی آنکھوں پر اس کی نفرت کی پٹی تھی۔ وہ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ وہ دور کے درد کی انتہا پہ تھی۔ تمہارا باپ ذلت سے مر جانے کو ہے، بھائی اپنی جان کی در پر ہے، اور تم ہو کے ابھی بھی اپنے درد تک نہیں سوچ رہی ہے، تم کیوں مر نہیں جاتی؟ امی کا پورا جسم روتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ امی نہ کہیں اسے، وہ گھٹنوں میں سر دیے بول رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اتنی نفرت نہ کریں۔ وہ اس کی امی چند لمحے سے نفرت سے دیکھتے رہی، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مریم ایک بار پھر سے کمرے میں اکیلی تھی، اپنے خوف سمیت ان کی باتوں کو سوچتے پھر اس کا دھیان وہ پر چلا گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور ہاتھ کو اپنے سامنے کیا۔ اس میں خون ایسے ہی لگا ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی۔ اللہ میں کیا کروں؟ یہ اس ذہن پہ غنور کی جانے لگی، مگر نہیں، یہ صرف اس کا خوف تھا جو اسے ایسے محسوس کروا رہا تھا۔ پھر ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ملک و موت اس کے سامنے رکھ رہا ہو۔ اس کی موت سے بچھی بچھی آواز لگتی تھی۔ وہ سونے روزہ ہاتھ منہ پر رکھے چند قدم پیچھے کو ہوئی۔ نہیں، وہ تصور کر رہی تھی کہ کوئی کالے کپڑوں میں اس کے سر پہ کھڑا ہے کہ بار اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا، اور جب پسینے کے چند قطرے بہتے ہوئے اس کی پیٹھ سے نیچے اسے کمر تک آئے تھے، ان قطروں کے جسم پر چلنے سے بھی ڈرنے لگتی۔ اس نے تیزی سے بازو موڑ کر اپنی پشت چھوا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی کچھ جلا تھا، کسی چیز سے حرکت کی تھی۔ وہ بیٹی آواز سے روتے ہوئے ایک ہاتھ سے پھر زخم پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ پیٹ پر دیوانہ وار پھیر رہی تھی۔ سامنے موت کر رہی تھی۔ اللہ، میرے اللہ،
میں کیا کروں، کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کی انگوٹھوں پر سرسراہٹ ہوئی ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پیروں سے جان نکال رہا تھا۔ گردن میں سانسیں اٹکنے لگیں، اور یاد رکھیں ہر شے کا ایک انت ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی انسانی خوف کا بھی اکنامکس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی شے کی تربیت اس کی پیداوار کے ایک حد مقرر ہوتی ہے، ٹاپ پوائنٹ۔ پھر اس پوائنٹ پر پہنچ کر وہ پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسانی جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جذبہ اپنے ایک پوائنٹ پر چھو لے تو اس پوائنٹ کے بعد اپنی اہمیت ہونے لگتا ہے۔ بلندی پر کچھ عرصے تک رہا جا سکتا ہے، بلندی پر ہمیشہ نہیں ہوتی۔ انسان بہت سے خوف لیے ساری زندگی جیتا ہے کیونکہ وہ کبھی ان کے پیک پوائنٹ تک نہیں پہنچا ہوتا۔ اس لیے انسان جس خوف کے آخری مقام پر چھو لے وہ خوف بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کو اپنے خوف سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوف کی اس انتہا کو چھو چکی تھی۔ اس نے پیٹھ سے ہاتھ اٹھا کر سامنے کر لیا تھا اور پوری طرح آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے تصور کے آنکھ سے نظر آتے موت کے فرشتے کو دیکھا۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا، خوخار تاثرات میں یہ اس کی جانب دیکھتا ہوا۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چبا لیا تھا۔ پلیز چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے خوف سے چند گھنٹوں میں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بہت اس سے اپنی ذہنی حالت پر شکوک لگی تھی۔ وہ فرشتے کے خوف سے کرے بیٹھی، وہ قریب ہو کے بیٹھی، وہ کسی کے بیٹھی سائیں دراز تک جا بیٹھی۔ وہ جہاں بیٹھی موت کے فرشتے سے سر پر کھڑا دکھائی دیتا۔ امی یہ بستی کی حد جانے پر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ بن مجھے بس سر پہ کھڑا تھا۔ وہ سب نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ موت کے وقت سب اکیلے ہوتے ہیں، آپ آ جاؤ تم۔ وہ پھر اس نے موت کا سامنا کرنے کا سوچا۔ میں مر جاؤں گی، سب مر جاتے ہیں، میرا وقت اب ہے۔ یہ فرشتہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس کے کالے کپڑے کو ضرورت سے دیکھی جا رہی تھی۔ میری روح اللہ کے پاس لے جائے گا، اور اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کا رونا تھم چکا تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ سر زندگی کبھی بھی جان بوجھ کر اس کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اس کی حدیں نہیں توڑی۔ میرے گناہ میں نے کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کیے، اور اگر کیا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ اس نے نرمی سے سلوک کر لیا، کیونکہ میں نے کبھی اس کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اپنی دنگانی کی وجہ سے گناہ نہیں مانتی وہ اس لمحے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اے میرے رب، تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بس یہی موت، میں کیوں اسے ڈر رہی ہوں؟ وہ کالے کپڑے دور ہو رہے تھے۔ اس نے آپ آنکھوں کو بند کر کے کلمہ پڑھا اور بولی، آؤ مجھے لے جاؤ، میرا وقت ختم ہوا۔ وہ پھر اس نے آنکھیں کھولی۔ موت کا فرشتہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی گردن یہاں وہاں گھمائی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے چند گہری سانس لی تو موت کا خوف تمام ہوا۔ مبارک مریم عالم، تم اس دن میں فتح ٹھہری۔ ہاں، جو موت کے خوف پر قابو پا جاتے ہیں فتح کہلاتے ہیں، اور اسی کے حقدار ہیں۔ اس کے ذہن سے موت کے خوف کے جانے کیا اترے، اس میں نہیں ہمت آ گئی۔ چند لمحوں پہلے اس میں مشکل سانس آ رہی تھی، اب وہ تیزے سے ناک کے ذریعے گہری سانس لی تھی۔ اس آزاد کرتی اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ واقعہ پھر اس کے ذہن میں تازہ ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر کے سب لوگ جانتے تھے وہ زخمی تھی، مگر کوئی اس کے زخموں کو دیکھ بھال کرنے نہیں آئی۔ بھلے ان کے سامنے نہیں مر رہی تھی، مگر چھری لگے جسم کے ساتھ مرنے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ مر جاتی، اس کی کفن دفن کا انتظام کر لیتے، اور پہلی بار اس کی ان سے سب سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ ایک ہاتھ زمین پر ٹکائے اوپر اٹھی۔ اٹھتے ہوئے بائیں حصے میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے لب بھینچ لی، اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر اس طرح جلدی آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ زخم سے ہاتھ ہٹاتی وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس کی قمیض پر خون کا بہت بڑا دھبا تھا۔ مریم نے آہستگی سے بائیں جانب سے قمیض اوپر کی، آئینے میں اپنے زخم کو دیکھا۔ اس کے لب ابھی بھی بھیجے ہوئے تھے، 1 انچ برابر زخم تھا۔ مسلسل ہاتھ رکھنے سے اب وہاں سے خون بہنا بند ہو گیا تھا، مگر اس کی جلد 2 حصوں میں ہوئی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، زخم تو صرف وہی تھا، اس کے اتنی چھروں کی رگڑ تھی جیسے ہلکی سی رکھی گئی ہو۔ جلد ہلکی سے الگ ہوئی تھی، مگر اندر تک نہیں پھٹی تھی۔ وہاں بھی خون سوکھا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی فرسٹ باکس نہیں تھا۔ اس کے لیے کچن میں جانا پڑتا، اور وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دیکھتے کہ نہیں مری تو شاید پوری طاقت سے مار دیتے۔ اسے امی کی بات یاد آئی، تو مر کیوں نہیں جاتی؟ ان سب کو اس کی موت کی تمنا تھی۔ تب موت آتی ہے وہ خودکشی کر لیتی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ
اس کی موت ان کے بیٹے کے ہاتھوں سے ہو، بس بیٹا قاتل نہ بنے، ہاں مگر وہ ضرور مر جائے۔ طبی موت پر اور خودکشی کا راستہ تو بتا کر گئی تھی۔ مریم نے پھر سے نم ہوتی آنکھوں کو خون آلود ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے غور کیا، اس کے چہرے پہ بھی خون لگا ہوا تھا۔ اس نے قمیض نیچے کر کے ٹھیک کر دی۔ یہ آہستگی سے چلتی اور ڈور روپ کی طرف جاتی، ایک لان کی قمیض نکالی اور پھر بیڈ کی سائڈ دراز تک آ کر قمیض کی مدد سے کینچی کی مدد سے اسے کاٹا۔ اس کے ایک کٹے حصے کو فولڈ کرتے اتنا چھوٹا کر دیا کہ اس کے زخم کو آرام سے کور کر لیتا۔ پھر اس نے ایک اور لمبی پٹی کاٹی، چھوٹی لگ رہی تھی، ایک اور کاٹی، پھر ان دونوں کو کانٹ لگا کر جوڑ دیا، وہ دوپٹہ ہی لے لیتی۔ اسے افسوس ہوا۔ پھر آئینے کی سامنے جا کر اس نے فولڈ کی ہوئی پٹی کو زخم پر رکھا، اور وہ اس سے اپنے زخم کو صاف کرنے کی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بند ہوا زخم پھر سے کھل جاتا اور خون بہنے لگتا۔ پھر لمبی پٹی کو کمر کے گرد کے زخم کی ایک طرف کر کے اس نے بھی کانٹ لگا دی تھی۔ اس کے پاس اب دوسرا راستہ تھا، یا تو خودکشی کر لیتی، کیونکہ اس گھر میں اب مزید اسے زندہ دیکھنا ان لوگوں کے لیے ناممکن تھا، تو یا تو خودکشی کر لیتی یا پھر وہ یہاں سے دور چلی جاتی۔ مریم نے دوسرے راستے کو چننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی دوبارہ اپنی الماری کی طرف آئی تھی۔ اس نے ایک کونے میں اس کا کالج کا فیوریٹ بیگ رکھا تھا، بہت کم استعمال کرتی تھی، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ خالی تھا۔ مریم نے اپنے 2 سوٹ اس میں رکھے اور دروازے کھول کر ڈاکومنٹس کی فائل بھی نکالنی تھی۔ اسے بیگ کے اندر رکھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے۔ اسے یاد آیا اس کی چیک بک بھی پولیس نے واپس نہیں کی تھی۔ اکاؤنٹ میں اب جتنا بھی پیسے تھے وہ بیکار تھے، اور کیش پتہ نہیں کتنا تھا۔ اس نے جب سے آئی تھی اس نے تو پیسوں کا استعمال ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اور ملے تھے۔ اس نے اپنے اسلام آباد والا بیگ چیک کیا، اس میں 10,000 تھے۔ اتنے پیسوں میں وہ یہ شہر آرام سے چھوڑ سکتی تھی، مگر آگے کیا ہوتا؟ اس کا ہاتھ کان میں پہنی بالیاں تک گیا، وہ بھی ناکافی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے اپنے نکاح کے زیور کو دیکھا۔ امی ابو نے بھی ایک سیٹ گفٹ کیا تھا۔ اس کے پاس ان کی رسید نہیں تھی، نہ جانے وہ بکتا کہ نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے نکاح کی 3 تصویریں البم سے نکالی، جن میں ایک میں اس نے سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ یہ تصویر رسیدوں کا کام کرنے والی تھی۔ میر حاشر، تم تو کام نہ آئے، چلو یہ زیور ہی کام ہو جائے۔ آخر منقوہ رہی ہو تمہاری، اتنے پر تو میرا حق ہے۔ تنفر سے بولتے وہ ایک زیور کو ڈبوں سے نکال رہی تھی، اور پھر ایک 7 سوٹ نکال کے اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ چہرہ بھی صاف کر چکی تھی، وہ اب جانے کو تیار تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی نگاہ سامنے شرط تک گئی، اس کے ہونٹوں پر استحصائیہ مسکراہٹ ہو گئی۔ طلاق کے کاغذات اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ میر حاشر پر یقین تھا، اس کی محبت پر، بدگمانی کے باوجود بھی اندر کہیں یقین تھا وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہر یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے، کیا انہیں بھی ساتھ میں جاؤں؟ اس نے ان کاغذات کو دیکھا۔ یہ نفی میں سر ہلایا نہیں، ان سب نے میرا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا۔ اس رات نے اسے مکمل طور پہ بدل دیا تھا۔ وہ اپنے اندر غصہ اور نفرت محسوس کر رہی تھی۔ سب کے لیے زندگی میں جتنی بے وقوفیاں کرنی تھی کرنی، اب پھر سے پرانے طور طریقے نہیں اپنانے تھے۔ اس لیے اب رات کے اندھیرے میں گھر میں ہی چھوڑنا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں تھی کہ اس نکل کر خود کو مصیبت میں ڈالتی۔ میں نے رات کو بھی کبھی اکیلی عورتوں کو باہر ڈرائیو کرنا ملی ہے۔ اس وقت سوائے لوفروں کے کون ہوتا باہر، یا پھر کتے ہوتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی صبح سے صبح کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب صبح کی روشنی پھیل گئی تھی اس نے آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے واپس جا کر بیڈ پر رکھا اپنا بیگ ایک طرف سے کندھے پر ڈالا اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دوپٹہ بہت بڑا تھا، چادر کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا تھا۔ اگر اسے دیکھنے نہ آتے تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ نہ کل نہیں مری تھی تو یقیناً اب کی بار اسے بازار میں الٹا لٹکا رہے تھے۔ وہ مضبوط بنی کھولے سے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ لان خالی تھی۔ مین گیٹ تک پہنچ گئے، اس کا دل چاہا وہ مڑ کے دیکھے۔ یہ بیکار تھا، مگر یہ بیکار تھا۔ اب یہ گھر اس کا نہیں تھا۔ بنا آواز پیدا کی اس نے لاک کھولا
اور پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ رات کے واقعے کے بعد یقیناً علی اور ابو گھر میں ہی تھے، بس کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے چہرہ چھپانے کر غٹے کو ماتھے سے ذرا نیچے تک کھینچ لیا تھا۔ نقاب کرنے کا سوچا مگر نہیں، کہیں مشکوک نہ لگتی۔ اس نے اب جلد سے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اب اسے اپنے ماں باپ بھائی کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونا تھا۔ وہ آیتل کرسی کا وز کرتے ہوئے ہولی ہولی قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ تیز نہیں کر سکتی تھی، ذرا سی دیر میں آہستہ چلنے کے باوجود بھی اتنی سائڈ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔